अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब भाई बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तरह की तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का खालिक है और मालिक है। वही पालने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है और वही मुश्किल कुशा है। अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह ही तकलीफ़ दूर करने वाला है। हमें जब भी मांगना चाहिए सिर्फ़ एक अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, जब अल्लाह ही हमारा मालिक है, तो फिर उसी के हाथ में हमारी तकदीर है और दुआओं से बदल जाती है तकदीरें। चलिए आज का मौजू शुरू करता हूँ। बुखारी के हदीस नंबर 1902 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान का महीना है इसकी काफ़ी फजीलत हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट फजीलत है वह हम सब जानते हैं कि इस महीने में कुरान उतरा था। जैसे कुरान फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इसके अलावा रमज़ान की एक और फजीलत है, वो ये है कि शायद हम में से कुछ लोग कम जानते होंगे कि रमज़ान ऐसा महीना था जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा सखी होते थे, आम दिनों से ज़्यादा, क्योंकि रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें सवाब कमाने का मौका मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना या ज़कात देना, अच्छे अमाल करना, क्योंकि एक तो ये होता है कि आम दिनों में अमाल का बदला मिलता है, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात मोर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक महीने की और फजीलत ये है कि हम में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हर रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और उनको कुरान याद करवाते थे, और यह सिलसिला चलता था जब तक महीना रमज़ान का ख़त्म नहीं हुआ। तो काफ़ी इसमें फजीलत है इस महीने में। तो हमें चाहिए कि इस महीने का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें और ऐसी पक्की तौबा करें कि हमसे अगले 11 महीनों में कोई गुनाह ना हो। तो इंशाअल्लाह हम सब वादा करते हैं कि आइंदा के बाद अगले 11 महीनों में हमसे कोई गुनाह ना हो, और जिस तरह हमने रमज़ान गुजारा है इसी तरह हम 11 महीने गुजारें। चलिए आज का मौजू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आज का सवाल है बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो काफ़ी उलमा से कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। जैसे डिफरेंट उलमा की डिफरेंट ओपिनियंस होती है, जो कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान के महीने में पान खाना, सिगरेट पीना, अगर सिगरेट नहीं है तो इलेक्ट्रिक सिगरेट पी सकते हैं या कुछ सिमिलर किस्म की चीज़ें, या टोबैको वगैरह की चीज़ें, या हुक्का वगैरह। तो इन सब को एक ही कैटेगरी में रख के ये बताता हूँ कि इनमें से कोई चीज़ रोज़े पर इफ़ेक्ट नहीं करती। ना पान सिगरेट, ना इलेक्ट्रिक सिगरेट, कोई चीज़ रोज़े पर इफ़ेक्ट नहीं करती। अब इस इफ़ेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ठीक है। अब रोज़े के अलावा ये है कि ये पान खाना, सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगार और इस किस्म की चीज़ें लेना सब हराम है। जैसे पान सबसे ज़्यादा खाया जाता है इंडिया में, पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चले, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिगरेट पीना हराम नहीं है, या पान तो मुंह में रहता है, पान खाया और पीक दी, उसको स्पिट आउट कर दिया, तो ये कैसे हराम है। चले आपको मैं कुरान और हदीस से बात करते हैं, फिर लॉजिकली इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि टोबैको, सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगार या पान खाना ये सब हराम है। देखिए, हदीस कुदसी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम किया है। एक होता है अपनी जान पर जुल्म करना, एक होता है किसी पर जुल्म करना। जो किसी पर जुल्म होता है उसकी तो बख्शिश तब होगी जब कोई आपको माफ़ करेगा,
ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی ذات پر کرتے ہیں. اپنی ذات کا ظلم وہ ہوتا ہے جیسے کچھ اپنے ساتھ کچھ غلط کرنا. جیسے اگزامپل، سب جانتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے. خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا، پیدا کیا، ایک ماں کو ذریعہ بنایا تاکہ ہمیں دنیا میں آزمائے. جیسے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے تاکہ تمہیں آزماؤں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور حدیث قدسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے. یہاں تک کہ ہم اپنی ذات پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میں اگر اپنے آپ کو بلیڈ مار دوں کوئی اللہ کی نظر میں گناہ ہے یا نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ ہاں یہ حرام ہے. اپنے آپ کو، اپنی ذات پر ظلم کرنا یا اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، کچھ ایسی حرکت کرنا جسے ہے وی آر ہارمنگ ٹو آور باڈی، تو یہ سب حرام کیٹیگری میں آتا ہے. اپنے ذات ظلم کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا، کچھ بھی کرنا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، اپنے آپ کو بلیڈ مارنا، سوسائڈ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو یہ چیز بات کلیئر ہو گئی کہ حدیث قدسی میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی حرام کر دی گیا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایون ہارم یور اون باڈی. تو ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے. اب بات آئی ہے، پہلے پان کی بات کرتے ہیں. پان یہ ہے کہ جب ہم کوئی کھاتا ہے پان تو اس کے جو منہ میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پان کھانے والے لوگ ہیں ان کے سب کے دانت بگڑے ہوتے ہیں، ان کے منہ بگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر کوئی شخص جاب کر رہا ہے، کیا وہ اپنے باس کے سامنے وہ پان والا گندا سا بدبو والا منہ لے کے جائے گا؟ کہے گا نہیں، میرا باس جو ہے وہ مجھے فائر کر دے گا، مجھے آئی ہیو ٹو بی کلین، آئی ہیو ٹو بی پیور، اینڈ مجھے اپنے باس کے سامنے بہت اچھے سے صاف ستھرے ڈسپلن اور مینر کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں ہم یہ اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے باس کے سامنے جائیں گے، اگر گندی کی حالت میں جائیں گے، ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، تیسری دفعہ کہے گا وہ ہیو اے نائس ڈے، یو آر فائرڈ. اب یہ ہم دنیا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اب یہ سوچیں جو شخص پان کھاتا ہے اس کا پورا منہ گندگی اور ایک گٹر کی طرح بنا ہوتا ہے، دانت بھی گٹر بنے ہوتے ہیں، منہ بھی برا بنا ہوتا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں کہ جب ایسا شخص مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو دوسرے لفظوں میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ایک گٹر والا منہ لے کے، بدبو والا اور گندا سا منہ لے کے آیا ہوں. اب کیسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں اگر پان کھائیں تو اپنے باس کے سامنے سے ہمیں شرم آتی ہے اور گندا سا منہ بنایا ہوا ہے، گندے سے کیچڑ جیسے دانت بنایا ہوا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کس طرح اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جا رہے ہیں جس کے حساب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ صرف اپنے مالک کو نہیں، اس پورے جو رب العالمین ہے، اس سارے عالمین کے رب کے آگے کھڑے ہیں اور ایسا گندا سا کیچڑ سا منہ لے کے ہم کھڑے ہیں. تو آپ سوچئے اب دنیا میں آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو اللہ تعالیٰ کے ذات کو آپ کو کیسے اچھا لگتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. اگر آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ کا ضمیر آپ کو خود کہے گا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. لیکن اس کی بات یہ ہے کہ یہ چیز حرام اس لیے کہ یہ آپ کے منہ کو برباد کرتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دان دیے ہوئے ہیں، منہ دیا ہوا ہے صاف ستھرا رکھنے کا، تو اس کا مطلب آپ پان کھا کر اپنے منہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پان کھا کے پورا منہ، دانت خراب ہوتے ہیں. کوئی پان کھانے والے کے دانت اچھے نہیں ہوتے، نہ ان کا منہ اچھا ہوتا ہے، پورا منہ لال ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی کینسر ہو جاتا ہے. تو یہاں سے پروو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے سے حرام کیا گیا ہے. تو پھر یہ پان کھانا کیا ہے؟ ہم اپنے دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے منہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور کینسر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بے شرمی والی بات یہ ہے کہ پان کھا کے ہم منہ صاف کر بھی لیں لیکن پھر بھی وہ کیچڑ جو ہے وہ دانتوں میں بھی رہتا ہے اور منہ کے اندر بھی رہتا ہے.
پھر یہ کیسے آپ کا ضمیر گوارا کر دیتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی باس کے سامنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اتنی شرم آتی ہے کہ میرا باس 2 دن کے بعد مجھے فائر کر دے گا کہ کیچڑ جیسا منہ لے کے آ گیا. اب مجھے بتائیے نان اسلامک نان مسلم کمپنی میں اگر کام کریں گے تو کیا وہ نان مسلم جو ہے وہ آپ کو برداشت کرے گا کہ دس پرسن ڈزنٹ ہیو اے مینرز اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو اے ڈسپلن, ہاؤ کین ہی گیٹ along ان دا کمپنی؟ تو ہی ول فائر آفٹر 2 days. وہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کو فائر کر دے گا کہ کیچڑ جیسے منہ لے کے آگے اس کمپنی کے اندر دیر از اے ڈسپلن اینڈ مینرز اینڈ اے پالیسی ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں ہم کیوں نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جمعے والے دن جاتے ہیں, لیکن وہی کیچڑ والا منہ لے کے ہم اللہ کے گھر پہ جاتے ہیں. کیا اچھی بات لگتی ہے یہ؟ کیا یہ اچھی بات ہے؟ پان کھا کے کیچڑ والا منہ بنا کے اور پورے دانت کیچڑ والے بنے ہوتے ہیں, اور اللہ کی ذات کے سامنے اللہ کے گھر میں جا کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ جاتی ہے اس طرح. تو یہ ہو گیا پان والی بات. سملرلی جو الیکٹرک ہوکا ہے اور یہ جو سگریٹ ہے یا تمباکو وغیرہ ہے, آپ اس کو دیکھیے کہ یہ کیوں حرام ہے, کیونکہ یہ تو منہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آب و ہوا بنائی ہے انسان کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے, ایک نیچرل ہوا ہوتی ہے. لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ جو سگار ہے یا سگریٹ ہے اس کی جو سموک ہے آپ کے پھیپھڑے میں جا رہی ہے, جسٹ سمپل ایک سوال آپ سے پوچھیں, کیا یہ آپ کے پھیپھڑے کو ہارم کر رہی ہے یا نہیں ہے؟ بس ایک سمپل سا سوال ہے. اگر ہارم کر رہی ہے تو دیٹ مینس کہ آپ اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں, یہ اللہ کی نظر میں حرام ہے. آپ کو کوئی بھی نیچرل چیزیں کھا سکتے ہیں, فروٹ کھا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ سگریٹ یوز کر رہے ہیں, آپ الیکٹرک سگار, اگر سمجھے کہ کچھ لوگ بولتے چلے ہم جی نکوٹین کے لیے ہم نکوٹین یوز کر رہے ہیں, چلو نکوٹین تو ایک آپ الیکٹرک سگار یوز کر رہے ہیں. اب الیکٹرک سگریٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس سیم تھنگ. الیکٹرک سگریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی گندی جو اسموک ہوتی ہے یو آر ٹیکنگ انٹو یور لنگس, آپ اپنے لنگس میں سگریٹ کو لے کے جا رہے ہیں, گندگی کو لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ الیکٹرک سگریٹ پی رہے ہیں تو پھر بھی اگر آپ اس میں دیکھیں گے جو اس کی جو ایک تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہوا بنائی ہے, اس کے علاوہ جو الیکٹرک سگریٹ لے رہے ہیں, ٹباکو لے رہے ہیں یا کسی قسم کی بھی آپ چیز لے رہے ہیں, پھر بھی اس کی جو ایک گندی سمیل ہوتی ہے یا گندی ایک سموک ہوتی ہے, دیٹ گوز انٹو یور لنگس. سو دیٹ مینس اٹ از ڈیمیجنگ یور لنگس. اگر لنگس کو ڈیمیج کر رہا ہے, اف اٹ از ان نیچرل ایئر ہے تو اٹس ڈیفینیٹلی ڈسٹرائنگ اینڈ ڈیمیجنگ یور لنگس. تو اگر وہ آپ کے لنگس کو ڈیمیج کر رہا ہے دیٹ مینس یو آر ہارمنگ یور باڈی, اور ہارمنگ باڈی کو ہارمنگ کرنا دیٹس حرام. تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی فرما دیا ہے کہ اپنی ذات پر بھی ظلم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے یا پان کھا رہا ہے, اگر ہم کہتے ہیں کہ سوئسائڈ حرام چیز ہے, آپ یہ دیکھیں جو سگریٹ ہے ایک تو ہوتا ہے زہر ہوتا ہے, کھایا فوری طور پہ مر گئے, پر ایک ہوتا ہے سلو پوائزن ہوتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو آپ کو جلدی مار دیتا ہے, ایک آپ کو لیٹ مارتا ہے لیکن مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کی جو ایک نیچرل لائف کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو دیٹ مینس یو آر ٹیکنگ اے سلو پوائزن. تو جتنے بھی تمباکو نوشی پان وغیرہ ہے یہ سب شیاطینوں کی ایجاد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق بنایا ہے, اتنے پھل پیدا کیے ہیں, کیا وہ دنیا میں کم پڑ گئے ہیں؟ جو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنے کم روٹ بنا دیے ہیں کہ آپ سگریٹ کی طرف جا رہے ہیں یا گندگی کھا رہے ہیں؟ گندگی ایک اللہ تعالیٰ کے رزق کو چھوڑ کے, ایک برکت والی چیزیں چھوڑ کے سگریٹ پیے, سگریٹ میں لگایا ہوا ہے یا آپ نے لگایا ہوا ہے, پانوں میں لگایا ہوا ہے, سپاریوں میں لگایا ہے, گٹکا میں لگایا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں باڈی کو جو ہارم کرتی ہیں اس ٹوٹلی حرام. اس میں دیر از نو جسٹیفیکیشن اباؤٹ دیٹ, اس ٹوٹلی حرام ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں ڈیلی اٹھ کے ایک اورنج کھائیں. اگر آپ اورنج کھائیں گے, زیادہ سے زیادہ لیمن پئیں گے, نیچرل چیزیں کھائیں گے, آپ کے بلڈ میں فرق آئے گا, آپ کی ذہنیت پر فرق آئے گا. اٹ ول کیپ یو نیچرل. لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری جو نیچرل چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی پیدا کی ہوئی ہیں, انسان وہ چھوڑ کے گندگی کی طرف جا رہا ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جو شخص
کھاتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو چیز حرام ہے، لیکن جو شخص یہ پان بیچنے والے ہوتے ہیں، سگریٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، کیا ان کا رزق حلال ہے؟ دیکھیں ایک چیز جب حرام ہے تو ایک آٹومیٹکلی سگریٹ بیچنے والے وہ بھی حرام رزق کما رہے ہیں، جو پان بیچنے والے ہیں وہ بھی حرام کما رہے ہیں، لوگوں کو زہر بیچ رہے ہیں، گٹکے بیچنے والے، سپاری بیچنے والے، یہ سارا رزق حرام ہے، دس از ناٹ حلال۔ کوئی انسان کے دوسرے انسانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، یہ حرام ہے ٹوٹل۔ تو جتنا ہو سکے آپ میسج کو آگے پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایک لاجیکلی بات کا پتہ چلے کہ وہ اپنی باڈی کو ہارم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں حرام ہے۔ چلیے میں آج کا یہاں پہ موضوع ختم کرتا ہوں، اور آج میں اور اپنے فائنل ایپیسوڈ میں جو فائنل پارٹ آف دا پروگرام ہے اس میں ہم اور آپ مل کر دعا پڑھتے ہیں، اور یہ ایکچولی ایک ایسی دعا ہے جو کافی دعاؤں کا ایک کمبینیشن ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیے اس کے ساتھ ہی اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔